बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो माज़रत, लाइट ना होने की वजह से टॉर्च से जो गुज़ारा है वो करना पड़ा है, तो प्रोडक्शन साइड पर थोड़ा-सा इग्नोर कीजिएगा चीज़ों को। बारह अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस पर बड़ा एक सरप्राइज़ हिकमत अमली तैयार कर रखी है और वंस अगेन जिस तरह से कागज़ात नामज़दगी सबमिट कराने के मामले पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सरप्राइज़ दिया था और इतनी बड़ी तादाद में कागज़ात नामज़दगी सबमिट करवाए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के जो कागज़ात थे वो सबमिट करवाने में कामयाब हुए। इसी तरह से ये जो मुस्तरद हुए हैं अब वापस रिवर्स होने जा रहे हैं। ये फैसले ट्रिब्यूनल से क्या हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की और सरप्राइज हिकमत अमली है, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी बड़ा एक अहम इकदाम उठाया गया है। ये जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जो नेक्स्ट फेज में ये चैलेंज होने होंगे और अदलिया साइड से जो रिलीफ है वो दिया जाएगा, वो क्या स्टेप है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपके साथ खबर शेयर करता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली क्या बनाई है। एक तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सारे का सारा मामला उठाने जा रही है और सिर्फ ये नहीं होगा कि हवा में वो मामला उठाएगी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो तमाम सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं। मिसाल के तौर पर जो वीडियो सबूत हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कागजात छीने जा रहे हैं। परवेज लाई के घर की जो खवातीन थी वीडियो में मौजूद है, कैसे एक नामालूम अफराद, नकाबपोश अफराद उनसे कागजात नामजदगी छीन रहा है, वो सबूत। इसके अलावा जो तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा गान जो हैं उनको उठाकर ले जाया जा रहा है नामालूम अफराद की जानिब से, उसकी भी फुटेजेस मौजूद हैं, तस्वीरें उसकी मौजूद हैं। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कागजात नामजदगी उम्मीदवारों के मुस्तरद किए गए हैं और जो वजूहात बताई गई कि फलाना बिल नहीं दिया और फलाने होटल में आप फलाने साल रहे थे और वहाँ का 1000 रुपए का बिल आपने नहीं दिया था, तो ये इल्ज़ाम है आपके ऊपर, आपको मुस्तरद किए जाते हैं। आप पेश नहीं हुए, आपके तजवीज़ कुनिंदा या तायद कुनिंदा पेश नहीं हुए, पेश कैसे होते, उठा लिया जा रहा है तो फिर किस तरीके से वो पेश होंगे। तो इन रीजंस की वजह को बुनियाद बनाते हुए कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। तो ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम के तमाम जो सबूत हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो कि इलेक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी मुख्तलिफ ममालिक में वो जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे होते हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो जारी कर रहे होते हैं। जैसे कि फाफन है पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से, वो हर मरतबा अपनी हर इलेक्शंस में वो अपनी, इवन के ज़िमनी इलेक्शंस में भी वो अपनी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो जारी करते हैं और बताते हैं कि ये जो इंतखाबात हैं वो किस तरह से हुए। फिर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स पाकिस्तान में आते हैं, बाकायदा तौर पर उनको इजाज़त दी जाती है, इलेक्शन कमीशन खुद उनको दावत देता है कि पाकिस्तान में आकर वो इलेक्शन को ऑब्जर्व करें। तो ये तमाम तर सबूत उनके सामने रखे जाएंगे कि किस तरह से, और बताया जाएगा कि कैसे पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं वो हो रहे हैं और कैसे एक सियासी जमात को विक्टम बनाया जा रहा है। और इस तमाम तर मामले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो किरदार है वो बिल्कुल खामोश किरदार है और एक किस्म का उससे तासुर ये मिल रहा है कि वो आए तो इलेक्शन करवाने के लिए थे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद एक जमात के खिलाफ लग ऐसे रहा है कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस तरह से अभी तक उनका जो किरदार है वो सामने आया है। तो जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के साथ जब ये चीज़ें शेयर की जाएंगी तो इंटरनेशनली भी जो प्रेशर है वो आएगा। एक तो अवाम का प्रेशर है ही है कि इस तरह से अगर इंतखाबात होंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जाहिर सी बात है, वो इन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ही जो चीज़ें हैं वो आगे देखती हैं, तो वो भी इन इंतखाबात को फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक तो चीज़ ये होगी। दूसरे नंबर पर अदलिया में रहते हुए क्या हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। एक तो ये है कि इंडिविजुअल लेवल पर ये जो जितने भी उम्मीदवार हैं ये सारे के सारे कागजात नामजदगी अपने चैलेंज करेंगे, अपने अपने जो ट्रिब्यूनल्स वहाँ पर बने हुए हैं हलकों में, उनमें ये अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसलों को चैलेंज करेंगी और वहाँ से जो रिलीफ है यकीनी तौर पर इनको मिलेगा भी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर करने जा रही है और उस दरखास्त में भी ये तमाम तर जो सबूत हैं
وہ اٹیچ کیے جائیں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے معاملہ رکھا جائے گا اور سو موٹو نوٹس 184(3) کے تحت لینے کا مطالبہ کیا جائے گا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب معاملے کا جو نوٹس ہیں وہ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں مزید جو نکات سامنے رکھے جائیں گے. ایک تو یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ دینے کا سپریم کورٹ کا ہی حکم تھا، لیکن لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. توہین عدالت بھی ساتھ ہی ساتھ میں جو پوائنٹ ہے وہ بھی اس میں رکھا جائے گا. اور اس درخواست میں نہ صرف یہ بلکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ جو فیصلہ تھا جس میں انہوں نے انتخابات کروانے کا آرڈر دیا تھا جی کہ 8 تاریخ کو الیکشنز ہوں، اور پھر وہ جو آرڈر تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں سنا گیا تھا، کیونکہ وہ عمیر نیازی صاحب کی ہی درخواست تھی جس پر وہ آر اوز اور ڈی آر اوز کا نوٹیفکیشن معطل کیا گیا تھا. لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھر رات گئے عدالت لگائی اور وہ نوٹیفکیشن واپس بحال ہوا اور الیکشن کا جو شیڈیول تھا وہ جاری ہوا. اور جو کاغذات نامزدگی جس طرح سے مسترد ہوئے ہیں تو ایک چیز تو کنفرم ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو خدشات تھے عمیر نیازی صاحب کے وہ بالکل درست ثابت ہوئے، اور انہی خدشات کے اوپر ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں توہین عدالت کا جو نوٹس تھا وہ جاری کیا تھا. تو بہرحال یہ سارے ایک دوسرے سے لنکڈ معاملات ہیں. یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھی جائیں گی. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شاید اس معاملات کے اوپر خاموش رہیں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خاموش رہیں. اتنا کچھ جو ہو رہا ہے ابھی تک تو چیزوں کو اس وجہ سے تھوڑی سی پریویلیج مل رہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے سنڈے ہے، چھٹی کا دن ہے تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن کل سے عدالتیں اوپن ہو رہی ہیں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیونکہ معاملہ پینڈنگ بھی ہے ان کی عدالت میں، اور پھر اسی میں یہ ایک نئی درخواست بھی سامنے آ جائے گی، اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. ظاہر سی بات ہے ججز بھی ان تمام تر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی فیلڈ میں ہے لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. کردار چیف الیکشن کمشنر کا وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ معاملے کے اوپر جو نوٹس ہے وہ نہ لیا جائے. اور پاکستان تحریک انصاف کو کے جو کاغذات نامزدگی یہ تقریباً کوئی 3000 سے زائد لوگوں کے مسترد ہوئے ہیں اور ان میں 95% پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بالکل ہی معاملات کو جو اگنور ہے وہ کر دیا جائے. تو یہ حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. کل سے وہ یہ کرنے جا رہے ہیں ٹریبیونلز میں انڈیویجولی بھی تمام جو امیدوار ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اہم حکم جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور اس حکم میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلکہ نوٹیفکیشن ہے 2 ججز مقرر کیے ہیں اور الیکشن کمیشن کو بھی یہ بتا دیا ہے. ایک تو جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس ارباب محمد طاہر. یہ 2 ججز ہیں جو کہ ان پر مشتمل وہ ٹریبیونل ہوگا جہاں پر یہ فیصلے چیلنج کیے جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس بنیاد کے اوپر جو فیصلے ہیں وہ کیے گئے اور کیوں پاکستان تحریک انصاف کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد کیے گئے ہیں اور واپس معاملات ریورس ہوں گے. کیونکہ اور نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی جتنے بھی امیدوار ہیں بلکہ جو مین لیڈرشپ ہے ان میں اگر آپ عمران خان کے حوالے سے کہیں تو ٹھیک ہے، اس میں اس حد تک بحث کی جا سکتی ہے کہ توشہ خانہ میں تو وہ نااہل ہیں اور ابھی تک ان کی نااہلی قائم ہے تو ان کے جو مسترد ہوئے ہیں وہ تو ہونے ہی ہونے تھے، وہ شاید یہاں سے ریورس نہ ہو. لیکن ایسی کتنی ایگزامپلز ہیں، ایگزامپلز تو ساری یہی ہیں جی کہ تائید کنندہ کو نہیں پیش کیا، حاضر نہیں ہوئے، خود حاضر نہیں ہوا، ایف آئی آر درج ہے یا فلانا بل انہوں نے نہیں دیا. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آگے ٹریبیونلز میں جا کر مسترد ہونی ہی ہونی ہے اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ ریورس ہوگا. جہاں تک عمران خان صاحب کی نااہلی کا تعلق ہے تو پھر اس طرح سے جو نواز شریف ہیں وہ بھی تاحیات نااہل ہیں اور ابھی تک نااہلی کی جو مدت ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ڈیسائیڈ نہیں ہوئی کہ آخر یہ تاحیات ہی ہوگی یا یہ ایک ٹرم کے لیے ہوگی. تو یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ کیسے وہ جو آفیسر تھے انہوں نے پھر نواز شریف کے جو کاغذات نامزدگی ہیں اسے منظور کر لیا ہے. تو بہرحال یہ معاملہ بھی ٹریبیونل کے سامنے آئے گا اور یہ معاملہ بھی چیلنج ہوگا کیونکہ اس میں آپ جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں ان کے کاغذات کو بھی دوبارہ سے آپ آ سکتے ہیں اور چیلنج کیا جا سکتا ہے. پھر جو ٹریبیونل کا فیصلہ ہوتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے، وہ آخری ہوتا ہے. بہرحال نیکسٹ ویک سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ میٹر ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ نااہلی تاحیات ہے یا جو نااہلی ہے وہ صرف 5 سال کے لیے ہے. تو بہرحال
جو اگلے 5-6 روز ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس حوالے سے بھی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین دو اہم ترین خبریں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ جی کہ خالد جمیل صاحب ہے، سینئر صحافی، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور ٹویٹ کرنے کی پاداش میں ہی ان کے اوپر ایک مقدمہ بھی ہوا تھا اور اس میں کچھ روز ان کو جیل میں بھی رہنا پڑا تھا۔ بہرحال اپنی اس ٹویٹ میں یہ لکھتے ہیں جی کہ مخالف جماعت کی 80% قیادت کے کاغذات نامزدگی مسترد کروانے کے بعد بھی کسی کو رات بھر نیند نہیں آئی۔ سنا ہے کسی نے کان میں خبر سنائی تھی کہ الیکشن ٹریبیونل سے صرف کاغذات نامزدگی ہی منظور نہیں ہوں گے بلکہ 8 فروری کو انتخابی نشان بھی ہوگا۔ اس حوالے سے فہیم اختر نے بھی، سینئر صحافی ہیں، الیکشن کمیشن کے ایک ٹویٹ کے ذریعے وہ بتا چکے تھے کہ یہی افسران جو کہ پی ٹی اے کے کاغذات نامزدگی مسترد کر رہے ہیں یہی ہوں گے جو جب ٹریبیونل کے فیصلے آئیں گے اور یہی ہوں گے جو کاغذات بھی منظور کریں گے اور بلے کا جو نشان ہے وہ ان امیدواروں کو دیا بھی جائے گا۔ اب اس سے ایک اور بڑی خبر ہے وہ بھی سن لیں۔ شام علی عباسی صاحب ہیں، ان کو جی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سائفر کیس کی جو ٹرائل ہو رہا تھا اس میں جب الاؤ کیا گیا میڈیا کو بھی تو یہ ون آف دا جرنلسٹ تھے جو کہ وہاں پر موجود تھے اور جب باہر آ کر انہوں نے ایز اٹ از چیزوں کو رپورٹ کیا تو پھر ان کو بول نیوز سے نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ تو ان کا تعارف اس لیے کروا رہا ہوں کہ تھوڑا آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ بہت سارے لوگ شاید ان کو نہیں بھی جانتے ہوں گے۔ اچھا جی، یہ ٹویٹ کرتے ہوئے بڑی اہم خبر انہوں نے دی ہے اور کہتے ہیں جی کہ ذرائع بتا رہے ہیں جیل میں موجود شخص نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارٹی ٹکٹ خود تقسیم کرے گا، تمام امیدواروں کے انٹرویوز بھی خود کرے گا۔ اب امیدوار تو جیل جا نہیں سکتے، مطلب عمران خان باہر آ رہا ہے، پھر میاں صاحب کی طبیعت خراب ہونے والی ہے، چیک کر لیں، واپسی کی ٹکٹ بھی کروا دی گئی ہے۔ یعنی کہ نواز شریف جو کہ آلریڈی فرار ہو چکے ہیں اور اس سے بڑی جو دلیل ہے وہ کیا چاہیے کہ اس حد تک وہ فرار ہو چکے ہیں الیکشن سے کہ مخالف امیدوار کو وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں ہی وہ موجود نہ ہو۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف وکٹیں اکھاڑ کر بھاگے ہیں بلکہ پچ کو بھی اکھاڑ کر یہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ لیکن عمران خان کا یہ جو فیصلہ ہے کہ وہ نہ صرف ٹکٹ خود جاری کرے گا بلکہ انٹرویو بھی کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ خان بہت جلد باہر آنے والا ہے۔ تو یہ جی دو اہم ترین خبریں تھیں اور خاص طور پر جو ٹریبیونل سے یہ فیصلے واپس ہونے جا رہے ہیں اور اس میں نہ صرف کاغذات نامزدگی منظور ہوں گے بلکہ 8 فروری کو انتخابی نشان بلہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ملے گا۔ اس نے بہت سو کی جو نیندیں ہیں وہ بھی حرام کر کے رکھ دی ہیں۔ آخر میں ناظرین آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک اہم خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اور خبر کے مطابق جی افغانستان کے بارڈر سے افغان پاک جو بارڈر ہے افغانستان کی سائڈ سے کچھ دہشت گردوں نے انٹر ہونے کی کوشش کی پاکستان کی حدود میں اور پاکستان کے اندر آنے کی کوشش کی، تو وہاں پر داخلے کے دوران ہی فائرنگ کا جو تبادلہ ہے وہ ہوا اور تبادلے کے نتیجے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ تو یہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک اہم ترین جو بیان تھا وہ سامنے آیا ہے۔ تو آج کی اہم ترین خبروں میں ایک یہ بھی اہم ترین خبر تھی کیونکہ خاص طور پر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ جس طرح سے جو افغان مہاجرین وغیرہ جو پاکستان میں پناہ لیے ہوئے تھے، پاکستان نے ان کی مہمان نوازی کی تو ان کو بھی واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے اور اس کی بہت ساری اس کی جو ہے وجوہات بھی ہیں۔ تو بہرحال ایک اور یہ امپورٹنٹ معاملہ تھا جو کہ بارڈر کے اوپر ہوا کہ افغانستان سائڈ سے دہشت گردوں نے انٹر ہونے کی کوشش کی پاکستان سائڈ پر اور پاک فوج نے اس کو اس اقدام کو ناکام بنایا اور فائرنگ کے تبادلے میں 3 جو دہشت گرد تھے وہ ہلاک ہوئے۔ رائے کا ساتھ کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔